वेलकम टू अलियारियंस इन व्यू। भाई ये वाला सेगमेंट हमारा होता है बुक रिव्यूज़ का। हम इसमें बुक को शॉर्ट करके, कभी कभी शदीद शॉर्ट करके बताते हैं। तो अब हम चलते हैं जल्दी से अपनी बुक की तरफ। आज हम जिस बुक का रिव्यू करेंगे उसका नाम है स्टिलनेस इज़ द की। ये 2019 की किताब है, यानी 2019 में पब्लिश हुई है और इनके ऑथर हैं रायन हॉलिडे साहब। ये बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं, मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट हैं, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं और स्टोइक फ़िलॉसफी पर काफ़ी यकीन रखते हैं। अब ये स्टोइक फ़िलॉसफी क्या है, ये हम जब बुक का रिव्यू कर रहे होंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को इस फ़िलॉसफी में इंटरेस्ट है तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। ये जो ऑथर हैं ये अपना पर्सनल ब्लॉग लिखते हैं और उस ब्लॉग का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है। अगर आप लोग जाना चाहें तो जाकर उसमें मज़ीद इस बारे में मालूमात ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये ब्रास चेक के फाउंडर हैं। अब ये ब्रास चेक क्या है? ये एक मार्केटिंग एजेंसी है। गूगल भी इनके क्लाइंट्स में से एक है। तो अब तक हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऑथर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है। अब हम जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि इस बुक के अंदर क्या है। आखिरी मर्तबा कब आपने अपने बराबर वाले शख्स को कटाया था? अपने डिवाइसेस को, अपने मोबाइल फ़ोन्स को कब लास्ट टाइम इग्नोर किया था? नोटिफिकेशंस, बीप्स, सबको साइलेंट करके आप उस वक्त के अंदर, उस मोमेंट के अंदर थम गए थे। आपने सोचा, आपने रिफ्लेक्ट किया, ऐसा आखिरी बार कब हुआ था? हमें यकीन है कि इस नॉइजी, डिस्ट्रैक्टिंग वर्ल्ड में ये काम करना सबसे मुश्किल है, लेकिन बड़े बड़े थिंकर्स ने और लीडर्स ने यही एक काम किया था जिसकी वजह से उनकी लाइफ सक्सेसफुल थी, और वो था स्टिलनेस को प्रैक्टिस किया था। स्टिलनेस यानी किसी मोमेंट में थम जाना, ठहर जाना और रिफ्लेक्ट करना। अब ये होगा कैसे? हम लेंगे 3 एग्जाम्पल्स। इस बुक में बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, पर हम 3 मेजर एग्जाम्पल्स लेके इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि हम स्टिलनेस को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले हम सबसे ओल्ड एग्जाम्पल लेंगे, लूशियस एनस सेनेका। ये 1st सेंचुरी एडी रोम के फिलोसोफर थे। इन्होंने कई इन्फ्लुएंशियल एसेज लिखे हैं जिनको मिलियंस ऑफ लोगों ने पढ़ा है और इंस्पिरेशन ली है। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इनकी लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आया था जब इनकी सारी मोटिवेशन ख़त्म हो गई थी। अब कैसे ख़त्म हो गई थी? इनकी बाहर के एनवायरनमेंट में जितना ज़्यादा शोर था उतना ही इनके अंदर के एनवायरनमेंट में भी शोर था। ये एक दिन काम कर रहे थे और बाहर से बाजार का शोर आ रहा था, ऊपर कोई और शख्स शोर कर रहा था और इस तरह से इनको काफ़ी डिस्ट्रैक्शन लग रही थी। लेकिन ये सिर्फ इनके बाहर का आलम नहीं था, अंदर से भी ये पूरी तरह से टूटे हुए थे। क्यों? क्योंकि इनकी पॉलिटिकल लाइफ में काफ़ी सारे राइवल्स आ गए थे और इनको लात मार दी थी, और इनका जो एक बेस्ट फ्रेंड था उसने भी इसको छोड़ दिया था। ऐसी सूरत हाल में इन्होंने एक चीज़ की जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बन गए, और वो यही था कि उन्होंने स्टिलनेस को प्रैक्टिस किया। अब ये स्टिलनेस की कैसे? उन्होंने सब कुछ म्यूट कर दिया। उन्होंने तमाम शोर जो कि उनके अंदर था और तमाम शोर जो कि उनके बाहर के माहौल से उनको मिल रहा था, उन तमाम को म्यूट करके अपने वो एसेज लिखे जिन्होंने पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस किया। आज हमारी ज़िंदगी में ये म्यूट बटन दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नोटिफिकेशंस, बीप्स, ईमेल्स और 1000 तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें ये म्यूट करने से रोक देती हैं, जो कि हमें कभी कभी करना चाहिए ताकि आप रिफ्लेक्ट कर पाएँ, ताकि आप सोच पाएँ कि आपको आखिर करना क्या है और ज़िंदगी में क्या चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और क्या चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर एक और बात भी ऑथर के हिसाब से बहुत अहम है, और वो ये है कि सेनेका जो कि एक फ़िलासफ़र थे 1000 ईयर्स पहले, आज भी उनकी एग्जाम्पल इसीलिए वैलिड है क्योंकि स्टिलनेस हमेशा मौजूद रहती है। ये खामोशी जो हमें अपना आप पहचानने में मदद देती है, ये कई सदियों से मौजूद है, बस हमें इसे परखने और जानने की ज़रूरत होती है। अक्टूबर 15, 1962। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में तो हम सब ने सुना होगा। उस वक़्त के प्रेसिडेंट यानी जॉन एफ कैनेडी एक दिन सुबह उठे और CIA ने उन्हें पैगाम दिया कि भाई, सोवियत वालों ने अपना न्यूक्लियर मिसाइल साइट बना दिया है क्यूबा पे, और सिर्फ लेस देन 100 माइल्स अवे है ये आपके अमेरिकन कोस्ट से।
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہاں پر کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے تو کئی امریکنز کی جان جائے گی۔ امریکہ کو تھریٹ تھا، امریکہ ایک ایسی سچویشن میں تھا جہاں ان کے ملینز آف لوگوں کو جانی خطرہ تھا۔ اب ان کے اوپر پریشر یہ تھا کہ ان کے ایڈوائزرز ان کو کہہ رہے تھے کہ ایگریشن کا جواب ایگریشن سے، یعنی غصے کا جواب غصے سے دینا چاہیے، ہمیں ان کو اپنی اسٹرینتھ دکھانی چاہیے کہ ہم بھی آگے سے اٹیک کر سکتے ہیں۔ اب کینیڈی کنفیوز کیوں تھا؟ کینیڈی اس لیے کنفیوز تھا کہ اگر میں اس سائٹ کو اڑا بھی دیتا ہوں تو اگر وہ غلط طریقے سے اڑا اور سوویت میں کئی لوگوں کی جانیں گئیں تو یہاں پہ نیوکلیر وار شروع ہو جائے گی اور کئی معصوم لوگ مر جائیں گے۔ ان 13 دنوں میں کینیڈی کے حساب سے اس کے اوپر سب سے زیادہ پریشر تھا، لیکن وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے اس پریشر کو ڈیل کیسے کیا۔ اس نے کہا کہ پہلے 11 دن تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں نے ایک کتاب لی، اس کے اوپر میزائل 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 لکھتا گیا اور دوسرے پیج پر لیڈرز 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 لکھتا گیا۔ میں نے ایک اور نوٹ پیڈ لیا، اس پر میں نے 2 کشتیاں بنائیں جو آرام سے دریا میں تیر رہی تھیں، اور پھر میرے گھر میں جو سوئمنگ پول تھا میں خود جا کے وہاں سوئمنگ کرنے لگا تاکہ مجھ میں ایک احساس پیدا ہو۔ اور سب سے انٹرسٹنگ بات تو یہ تھی کہ وہاں پر ایک گارڈن تھا جس میں وہ جا کر خاموشی سے بیٹھا کرتے تھے، اور بعد میں جب کیوبن میزائل کرائسس ختم ہو گئے تو انہوں نے اس گارڈنر کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی وجہ سے میں اس کرائسس کو سالو کر پایا۔ اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ سٹلنس کے اندر آتا ہے۔ کینیڈی کو سب سے زیادہ مدد انہی چیزوں نے دی۔ اب کینیڈی نے اتنے سارے عرصے میں جو خود کو ریلیکس کیا، خود کو سٹل کیا، وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ میں کیوبا کو بلاک کر دیتا ہوں۔ ایک بلاکٹ کر دیا اس نے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ تھریٹ سے باہر آ گیا، لیکن اس نے یہ سوچا کہ جس طرح مجھے خیال کرنے کا موقع ملا کہ ہمارے لیے اس وقت بیسٹ کیا ہے، اس طرح شاید سوویت کی پریزیڈنٹ کو بھی یہ موقع ملے اور وہ انڈرسٹینڈ کرے کہ شاید ہم بات کر کے کسی اچھے نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ اور بالکل ایسا ہی ہوا۔ سوویت کی پریزیڈنٹ نے اس کو 11 دن بعد لیٹر لکھا اور کہا کہ ہم جو کرنے جا رہے ہیں اس سے کچھ بھی نہیں، صرف لوگوں کی جانیں جائیں گی، اس لیے شاید ہم بیٹھ کر اس پر کوئی بات کر سکتے ہیں۔ خیر، کٹنگ دا لانگ سٹوری شارٹ، ہوا یہ کہ کیوبن میزائل کرائسس 13 دن بعد ختم ہو گیا کیونکہ دونوں پریزیڈنٹس آپس میں نیگوشیشن کر چکے تھے۔ اب یہاں آتھر کا یہ سب بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کینیڈی نے سب سے اچھا کام یہ کیا کہ وہ کسی فوری نتیجے پر نہیں پہنچا۔ اس نے سوچا، اس نے خیال کیا، اس نے اپنا ٹائم لیا اور دوسرے شخص کو بھی اپنا ٹائم دیا، اور اس طرح سے مسئلے اس نتیجے پر پہنچ گئے جہاں پر کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، اور آج ہم صرف اس کو ہسٹری میں کیوبن میزائل کرائسس کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ 2010 میں نیو یارک میوزیم آف ماڈرن آرٹ میں ایک آرٹسٹ تھیں جن کا نام تھا مرینا۔ انہوں نے اسی سٹلنس کو لوگوں سے پریکٹس کروایا۔ اب پریکٹیکلی کیسے کر کے دکھایا؟ انہوں نے 750 آورز یعنی 79 ڈیز تک خاموشی سے، جتنے بھی لوگ میوزیم آتے تھے، وزٹ کرتے تھے، ان کے ساتھ خاموشی سے سناٹے میں بیٹھتی تھیں۔ اس اسپیس کے اندر، اس جگہ کے اندر کوئی شور نہیں ہوتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اور زیادہ آنا شروع ہوئے اور وہ ہر کسی کے ساتھ اسی طرح سے خاموشی سے بیٹھتی تھی اور انہیں اور خود کو وہ خاموشی محسوس کرنے دیتی تھی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں آ کے رونا شروع ہو گئے کیونکہ انہیں وہ خاموشی اتنی ڈیپتھ میں محسوس ہوئی۔ اب اس نے کیا؟ اس نے کچھ نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی اور لوگوں کو بھی اس خاموشی کو محسوس کرنے دیا۔ اس سے ہوا یہ کہ وہ لوگ اس پریزنٹ مومنٹ کے اندر جو اس وقت کا عالم تھا اس کو محسوس کرنے لگے، اور ان کے جو اندر کے گہرے ایموشنز ہیں جو دنیا کے تمام تر شور کی وجہ سے باہر نہیں آ پاتے، وہ کچھ دیر کے لیے اسے محسوس کرنے لگے اور ان کے ایموشنز باہر آنے لگے۔ یہاں پر آتھر کے حساب سے آج جو ہم کرتے ہیں وہ سب سے بڑی غلطی یہی کرتے ہیں کہ ہم اس لمحے کو جو ہمارا آج ہے اس کو محسوس نہیں کر پاتے۔ ہمیں اگر کوئی سورج ڈوبتا ہوا دکھتا ہے تو ہم اس کی پکچر لے لیتے ہیں بجائے اس کو محسوس کرنے کے، اس مومنٹ کو محسوس کرنے کے۔ اور پھر آتھر یہ بھی کہتا ہے کہ جو لوگ مرینا سے ملنے آ رہے تھے انہوں نے بھی مرینا سے ملنے سے پہلے اپنے فونز کو چیک کیا، اس کی پکچرز لی،
اور پھر اس کے بعد جب وہ ان سب کو سائٹ کر کے مرینا کے ساتھ بیٹھے تو انہوں نے فائنلی وہ پریزنٹ مومنٹ ایکسپیرینس کیا. اور یہاں پر آتھر ایک اور بہت اچھی ایگزامپل لنک کرتا ہے جو کہ ہماری لاسٹ ایگزامپل ہوگی اور اس کے بعد ہم سمری کی طرف جائیں گے بک کے. اور وہ ایگزامپل لی ہے آتھر نے نیپولین کی. نیپولین ایک گریٹ جنرل تھا ہسٹری کا. ایک دفعہ اس نے کیا کیا کہ اسی اسٹلنس کو پریکٹس کرنے کے لیے جو کہ وہ ہمیشہ کرتا تھا اس نے 3 ہفتوں تک اپنا کوئی لیٹر نہیں کھولا اسٹیٹ کا. اسٹیٹ کے لیٹرز کا مطلب ہے اسٹیٹ کی شکایتیں، اسٹیٹ کے کام، ایوری تھنگ سے کچھ نہیں کھولا. اس نے اپنے سیکریٹری کو منع کر دیا کہ مجھے کوئی لیٹر نہیں کھولنے کو کہے گا کوئی اور نہ میں کھولوں گا. اب 3 ہفتے بعد اس نے جب لیٹرز کھولنے شروع کیے تو اس میں اتنی ساری پرابلمز ایسی تھیں جو کہ 3 ہفتوں میں خود ہی خود سالو ہو گئیں. آتھر یہ کہتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں. یعنی ہماری ان پٹ کی ہر چیز کو ضرورت نہیں ہوتی. اور یہاں پر آتھر ایگزامپل دیتا ہے کہ ہمیں اپنی لائف میں ڈسپلن کی ضرورت ہے. ہم اپنے ڈو ناٹ ڈسٹرب کے کلاکس لگا سکتے ہیں. جب ہم کوئی ایک کام کر رہے ہیں اس کو فلی اٹینشن دینے کے لیے ہم الارم سیٹ کر سکتے ہیں، اپنے موبائل کو سائلنٹ پہ لگا سکتے ہیں. اور ایک بہت امپورٹنٹ ایگزامپل دیتا ہے آتھر کہ ان دوستوں کو، ان لوگوں کو اپنی لائف سے نکال سکتے ہیں یا ایک بلاکیٹ بنا سکتے ہیں ان لوگوں سے جو ٹاکسک ہوتے ہیں، جو آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں یا آپ کی لائف میں کسی بھی قسم کی پریشانی کو لے کر آتے ہیں. آپ ان سے ڈسٹینس رکھ سکتے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ ہمارا ان پٹ ان چیزوں کو جائے گا جن چیزوں کو ہماری ایکچولی ضرورت ہے، جن چیزوں کا لانگ ٹرم امپیکٹ ہے ہماری لائف پہ. اب چاہے وہ چیز خاموشی سے بیٹھ کر دریا کا شور انجوائے کرنا ہو، وہ ایموشنز، وہ مومنٹ آپ کو زندگی بھر سکون کا احساس دیں گے. آتھر کے حساب سے اسٹلنس کو پریکٹس کرنے کا ایک بہت اچھا طریقہ جرنلنگ ہو سکتا ہے، یعنی ڈائری لکھنا. اینی فرینک اور ہسٹری کے بہت سارے لوگ جیسے آسکر ولڈی، کوئین وکٹوریا، مارٹینا، شان گرین، یہ تمام لوگ ڈائری لکھتے تھے. اب اینی فرینک کی ایگزامپل دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اینی فرینک کہتی ہیں کہ اگر آپ ڈائری لکھنا شروع کرو گے، اپنی ایک ایک چیزوں کو لکھنا شروع کرو گے تو بعد میں جب آپ خود اس کو پڑھو گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ اپنی لائف میں، اپنے پورے دن میں کیا کیا ایسی چیزیں کرتے ہیں جو آپ ایز اے اسٹرینجر پسند نہیں کرتے. آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ دن میں کیا کر رہے ہیں اور اپنے وقت کو کس طرح سے گزار رہے ہیں. اس طرح سے آپ اپنے ایکشنز کو دیکھتے ہیں اور آپ ایک بہتر انسان بن جاتے ہیں. تیسری چیز جو یہ آتھر بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کو انٹرنلی سیٹسفائیڈ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ واقعی اسٹلنس کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. اب انٹرنلی سیٹسفیکشن کا مطلب اس آتھر کے حساب سے یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو آپ کے اندر گلٹ پیدا کرے. اور اگر آپ کے اندر کوئی چیز گلٹ پیدا کر رہی ہے تو آپ کبھی بھی اس خاموشی کو ایکسپیرینس نہیں کر پائیں گے. اگر آپ کو کوئی گلٹ ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو دور کر دیں. آپ کسی سے اپالوجائز کر لیں تاکہ آپ کا دل صاف ہو جائے. اسٹلنس کو پریکٹس کرنے کے لیے آپ کا انٹرنل انوائرمنٹ کلین ہونا بہت ضروری ہے. ایک اور چیز جو آتھر بتاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف خاموشی ایکسپیرینس کریں. آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں، آپ سوئمنگ کر سکتے ہیں، آپ کچھ دیر کے لیے دنیا کی اس بیپس اس ساؤنڈ سے دور جا سکتے ہیں، نیچر میں جا سکتے ہیں، کسی بھی ایسی جگہ جہاں آپ کو اس مومنٹ کے اندر اچھا فیل ہو، ریلیکس فیل ہو. تو وہ ایکچولی اسٹلنس ہے، جو مومنٹ آپ اپنے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں ایز این انڈیویژول. چاہے وہ نیچر کے قریب ہو، چاہے وہ جم میں ہو، چاہے وہ کوئی بک ریڈ کرتے ہوئے ہو. جب آپ تھاٹ فل ہو جاتے ہیں، ریلیکس فیل کرتے ہیں، جہاں آپ مکمل فیل کرتے ہیں، وہ ایکچولی اسٹلنس ہے اور اسے آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. وہ آپ نے ڈھونڈ لیا تو آپ زندگی میں سکسیزفل ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ وہ نہیں ڈھونڈ پائے اور دنیا کے کیوس میں، دنیا کے نوائز میں اسی طرح گم ہو گئے تو پھر آپ گم ہو کر ہی رہ جائیں گے. آپ وہ ایکچوئل ٹرو سکسیس کبھی بھی نہیں پا پائیں گے. تو یہ تھا آج کا ہمارا ریویو. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اپنی ہر ویڈیو میں کہ بھائی بک پڑھنا ہوتا ہے، اس کے اندر ہزاروں چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا مقصد یہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو بک پڑھنے کا ٹائم نہیں مل رہا تو ہم اس کی جسٹ آپ کو بتائیں، شارٹ کر کے بتائیں. اگر آپ کو یہ ہمارا شارٹ ورژن پسند آیا ہو تو پلیز بیل آئیکن پہ کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.
اور اگر آپ کو کوئی ایسی بک لگتی ہے جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھ نہیں پا رہے, آپ کو اس کی سمری چاہیے, سو پلیز کمنٹس میں ہمیں بتائیے آپ کی فیوریٹ بک, ہم اس کا ریویو کر کے آپ کو دیں گے. See you in the next video.